आइए बाइबल मुकद्दस खोलिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 46 से आयत नंबर 54 तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस पढ़ेंगे। इंजील मुकद्दस में लिखा है, बस वो फिर काना गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुन करके यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को है। यीशु ने उससे कहा, जब तक निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उससे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। यह दूसरा मौजज़ा जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। कुदरत वाले कलाम के यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 46 से आयत नंबर 54 तक कि खुदावंद यीशु मसीह एक अफसर के बेटे को शिफा देता है। यह अफसर बादशाह का मुलाजिम था और इस अफसर का बेटा बीमार था जो कि कफरनहूम के इलाका में मौजूद था। बाप इतना आला मर्तबे पर फाइज था कि उसके आगे बहुत सारे और मुलाजिम थे, मगर फिर भी उसका बेटा बीमार हो गया। इसका मतलब है कि ऊंचा एहसास या आला मर्तबा बीमारी के हमलों और मौत के खिलाफ कोई जमानत नहीं देता। ऊंचा मर्तबा, आला एहसास अपने अंदर गारंटी नहीं रखता कि वो बीमारी से और मौत से महफूज रख सके। इंसान होते हुए हम इंसानों से तो कोशिश करके अपने आप को महफूज कर सकते हैं, मगर बीमारी और मौत से नहीं। बीमारी और मौत से नहीं। तो कफरनहूम से काना गलील का जो फासला था वो तकरीबन 24 किलोमीटर, जो कि 15 मील बनता है। 24 किलोमीटर था, यानी 15 मील। और यह अफसर उस इलाका से 15 मील की दूरी पर था जहां खुदावंद यीशु मसीह आया था। मगर जब इस अफसर ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आया, तो यह अफसर बगैर ताखीर किए वहां गलील में यीशु के पास उससे मिलने आया। अब हो अफसर जो नहायत ही आला मर्तबे पे हो तो इसका टाइम नहायत ही कीमती होगा, और यह है भी बादशाह का खास मुलाजिम था, तो इसका तो वक्त और भी ज्यादा कीमती। तो ये अपना टाइम क्यों जाया करेगा। और यहां लिखा हुआ है कि जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है, तो ये सुनकर बगैर टाइम जाया किए यीशु के पास आया। एक शख्स का बेटा बीमार था, और जब किसी घराने का कोई भी फर्द बीमार हो तो मेरी तजर्बे के मुताबिक पूरा घराना ही दुख में आ जाता है, परेशानी में होता है, अजियत उठा रहा होता है। तो इस अफसर का बेटा भी जब बीमार था, ये भी घराना परेशान था। अपने खानदान पर इस मुसीबत के बायस ये अफसर मसीह के पास पहुंचा, और इसने जिस मकसद से वहां पहुंचा वो था यीशु से मुलाकात करके अपने बेटे की शिफा के बारे में बात करना।
اور جیسے یہ وہاں پہنچا، اس افسر نے یسوع سے درخواست کی کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو ہے، کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش کیونکہ وہ مرنے کو ہے۔ یہ افسر جو اتنی دور سے آیا اپنے بیٹے کی شفا کے لیے، تو غور سے سنیے گا، کسی کلینک میں کسی اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس نہیں آیا تھا۔ ظاہری بات ہے اونچے لیول کا ہے یہ، تو ہمارے ہاں کوئی اچھے اونچے مقام پر ہو تو اس کو مہنگے ہاسپٹل یاد ہوتے ہیں، بلکہ ان کے پاس فون نمبر بھی ہوتے ہیں اعلیٰ ڈاکٹروں کے، تو یہ اونچے مرتبے پہ تھا۔ تو جب یہ وہاں سے آیا یسوع سے ملنے، تو یہ بڑے ہاسپٹل یا بڑے کلینک میں بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں آیا، جبکہ اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اسے کسی طبیب کی، اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اسے پتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، لیکن انجیل مقدس میں لکھا ہے یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، بلکہ جب اس نے سنا کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں ہے تو فوراً یسوع کے پاس آ گیا۔ کس کے پاس آیا؟ یہ یسوع کے پاس آ گیا۔ اب یہ کیوں آیا؟ بائبل مقدس میں انجیلی بیان یہ ہے کیونکہ یسوع نے یروشلم میں عید فصح کے وقت کئی معجزے کیے تھے۔ یسوع مسیح نے جب عید فصح میں لوگ یروشلم میں اکٹھے ہوتے تو وہاں پر یسوع مسیح نے کئی معجزے کیے، جس کی خبر اس افسر کے کانوں تک پہنچی تھی کہ کوئی ہے جو بیماروں کو مفت ٹھیک کر رہا ہے بغیر پیسوں کے۔ یہ بات اس کے کانوں میں پہنچی، اس لیے وہ یسوع کے پاس آیا کہ میں بھی دیکھوں یہ کون ہے جس کے پاس بھیڑ کی بھیڑ جا رہی ہے اور وہ سب کو صحت اور شفا دے رہا ہے۔ وہ سن کر آیا تھا، اور جب وہ آیا مگر ایمان میں کہیں کمزور تھا، ایمان میں کہیں کمزور بھی تھا۔ اس افسر نے یسوع سے درخواست کی کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا دے کیونکہ وہ مرنے کو ہے۔ اب تو بچہ کیجیے گا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا دے کیونکہ میں دوبارہ دہراؤں گا، وہ شخص آیا 15 میل کا سفر کر کے اور آ کر یسوع کو کہتا ہے کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا دے۔ اس کا بیٹا کفرنہوم کے علاقہ میں، اور یہ 15 میل سفر کرنے کو کہہ رہا ہے یسوع کو، اور کہہ رہا ہے چل کر میرے بیٹے کو شفا دے کیونکہ وہ مرنے کو ہے۔ یعنی یسوع اگر ابھی میرے ساتھ نہ گیا، اس کی سوچ، افسر کی سوچ، اگر یسوع میرے ساتھ نہ گیا اور بیماری کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا تو کوئی فائدہ نہیں، میرا بیٹا مرنے کو ہے اسی وقت۔ اس کے مرنے سے پہلے وہ بہت بیمار ہے اور چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش۔ یہاں اس کا ایمان کمزور نظر آتا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ ایلیا اور الیشا، آپ کی توجہ، وہ بھول گیا تھا کہ ایلیا اور الیشا نے تو مردہ بچوں کو زندہ کیا تھا، مگر وہ جس کے پاس آیا وہ اس سے بھی بڑا تھا۔ ہاللیلویا! وہ بھول گیا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی ڈاکٹر تھا، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا کہ وہ جا کر اس سے دوائی لے اور وہ ڈاکٹر اسے دوائی دے گا اور کہے گا یہ کھلانا اور پھر کل پھر میرے پاس آ جانا اور مجھے بتانا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اسے افاقہ ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ جس کے پاس آیا تھا، بائبل کہتی ہے وہ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، طبیبوں کے طبیب یسوع مہاراجا کے پاس آیا، جو بغیر دوائی کے شفا بخش سکتا ہے۔ اس ایمان پر کہ چل، اس ایمان پر یسوع نے اسے ڈانٹا۔ اب ذرا کان کھول کے سنیے، اس ایمان پر یسوع نے اسے ڈانٹا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ ڈانٹا۔ اس
اس نے دوبارہ ڈانٹ سننے کے باوجود کہا اے خداوند میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل. ڈانٹ بھی سنی مگر دوبارہ پھر کہتا ہے اے خداوند میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل. کس قدر ایک باپ اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے غم میں مبتلا پریشان ہے. وہ دکھ میں تھا, تکلیف میں, اس کے بچے کی وجہ سے باپ بھی اس ٹائم پریشان ہے, لیکن اس نے یسوع کی جھڑکی کو خوشی سے قبول کیا. کس کی جھڑکی کو؟ یسوع کی جھڑکی کو خوشی سے قبول کیا اور اپنی درخواست کے ساتھ برکت لینے کی کشتی لڑ رہا تھا. اپنی درخواست کے ساتھ برکت لینے کی کشتی لڑ رہا تھا. میں جب اس آیت کو دیکھ رہا تھا تو کلیسیا کے اندر بہت سی روحوں پر میری نظر گئی. یہاں پر یسوع ایک شخص کو جو 15 میل کا سفر کر کے آتا ہے اور اس کا ایمان جو خوشی سے ڈانٹ کو قبول کیا اور کشتی لڑ رہا ہے اپنے دکھوں کی, اپنے بیٹے کی بیماری کی, اپنے خاندان کے لیے شفا پانے کی کشتی. ڈانٹ سن کے بھی وہ بات کر رہا ہے. وہ ابھی بھی مسیح کی قدرت میں اپنے ایمان میں کمزوری لگاتار دکھا رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ ضرور ہے کہ یسوع مسیح میرے گھر چلے ورنہ بچہ پر مہربانی نہیں ہوگی, ورنہ بچے پر مہربانی نہیں ہوگی. اس کا ایمان ہے کہ مسیح بیمار بچے کو شفا دے سکتا ہے. اس نے سنا کہ یہ بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے. اس نے سنا اور اس کا ایمان تھا کہ مسیح میرے بیمار بچے کو شفا دے سکتا ہے. بائبل کہتی ہے مگر اس کا ایمان یہ نہیں تھا کہ وہ مردہ بچے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ہاں جی, یہاں اس وجہ سے اس کو ڈانٹ پڑی کہ تیرا ایمان کدھر ہے. جب تک تم عجائب اور نشان نہ دیکھ لو ایمان نہیں لاؤ گے. یسوع نے کہا مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. اس شخص نے کہا چل. اس کی سوچ کے مطابق بیماری خطرناک صورتحال اختیار کر چکی. اس بیماری نے میرے بچے کو لپیٹ میں لے لیا. یسوع چل, کہیں دیر نہ ہو جائے. یسوع چل, وقت ضائع نہ کر. اس کی سوچ دیکھیں, میرے ساتھ چل, وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ میرا بچہ مر جائے. تب یسوع اس کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور وہ کلام کو جاری کرتا ہے. اور پتہ کیا کہتا ہے؟ جا تیرا بیٹا جیتا رہے گا. جا تیرا بیٹا جیتا ہے. کیا بولا؟ جا تیرا بیٹا جیتا ہے. اس افسر نے اس بار یسوع کی بات کا پورے ایمان کے ساتھ یقین کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. اس بار اس نے اور لوگوں کے کوئی نشان اور عجیب کام نہیں ہوتے دیکھے کہ یسوع وہاں بڑے موت سے کر رہا ہوں. تو بھی اس افسر نے اس بات کو قبول کیا کیونکہ یہاں پر ایک عجیب کام ہوا اور وہ اس بات کو اپنے دل میں لے کر چلا گیا کہ اس نے کہا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے, وہ مرے گا نہیں. تو وہ چھپ کر کے چلا گیا. اب 15 میل دور علاقہ میں ایک بیمار لڑکا جو بیماری میں تھا وہ شفا پا گیا. 15 میل دور یسوع تو یہاں تھا. 15 میل دور اس لڑکے کا باپ بھی دور, لڑکا پھر دور. اور لڑکے کے باپ کو یسوع نے کہا جا تیرا بیٹا جیتا رہے, وہ مرے گا نہیں. وہ اس بات کو لے کر چل پڑا اور 15 میل کا فاصلہ دوبارہ طے کر کے اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہے. افسر کو رستے میں اس کے ملازم ملے. انجیل مقدس میں لکھا ہے تو اس نے افسروں سے پوچھا
اس کے پوچھنے سے پہلے جواب آ گیا کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہے، جیتا ہے۔ فوراً چونک گیا اور اس نے کہا وہ کب ٹھیک ہوا، اس نے کب شفا پائی؟ تو اس کے ملازموں نے کہا کل، کیونکہ 15 میل کا سفر ایک دن میں نہیں تھا، 2 دن لگ گئے۔ اس نے کہا کل 7ویں گھنٹے میں تب اتر گئی۔ اسے یاد آیا کل 7ویں گھنٹے کے قریب تو میں شافی کے پاس کھڑا تھا، یسوع کے پاس۔ اس نے بولا تیرا بیٹا جیتا ہے، تو 15 کلومیٹر دور بھی کلام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ بیٹا کفرنہوم کے علاقہ میں شفا پا گیا 7ویں گھنٹے کے قریب، اور فوراً شفا پا گیا۔ تو غور سے سنیے گا، بائبل کہتی ہے خدا دور اور نزدیک کا یکساں خدا ہے، ہر جگہ ایک جیسا موجود ہے۔ کچھ لوگ اسے قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے۔ اب جو لوگ نہیں کرتے نا وہ اسے رد کرتے ہیں، اور وہ جو رد کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے کام بھی نہ ہو، دوسروں کی زندگی میں معجزے نہ ہو۔ تو ذرا غور سے سنیے گا، جو منفی سوچ رکھتے ہیں کہ یسوع کسی کی زندگی میں معجزہ نہ کرے، تو میں بتانا چاہتا ہوں یسوع کو دنیا کا نور کہا گیا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یسوع کو آفتاب صداقت کہا گیا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کی زندگی میں کام نہ ہو، تو میں بتانا چاہتا ہوں چاہیں تو آسمان پر جو سورج چمکتا ہے، اس کی روشنی کو اپنے گھر آنے سے آپ روک سکتے ہیں۔ اور کس طرح اپنے گھر کے کھڑکی اور دروازے بند کر سکتے ہو تاکہ کرنیں اندر داخل نہ ہو، سورج کی روشنی آپ کے گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ اپنے گھر میں سورج کی روشنی کو آنے سے روک سکتے ہو، لیکن بائبل کہتی ہے آپ سورج کی نور کو دنیا میں چمکنے سے کبھی نہیں روک سکتے۔ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اور جو کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ اس سے منور کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ۔ یسوع مسیح بائبل کہہ رہی ہے دنیا کا نور ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور وہ نور خدا آپ میں بھی چمکانا چاہتا ہے۔ اب جو بندہ بیمار ہے، جب وہ یسوع کے پاس آئے گا تو بائبل کہتی ہے جو تیری زندگی میں تاریکی ہے وہاں پر تیرا خدا اس نور کو چمکانا چاہتا ہے۔ اور وہ نور پتہ کیا ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے وہ تیرے خدا کا روح ہے جو تیرے باطن کے اندر چمکے گا۔ ہاللیلویا۔ ہمارے اندر سے وہ تاریکی کو نکالے گا، بیماریوں کو جلائے گا، اور وہ ہمیں آفتاب صداقت کی طرح چمکانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم دنیا میں چمکیں اس افسر کے ایمان کی طرح یا اس کے بیٹے کی شفا کی طرح جو گواہی بن جاتی ہے، نور جب آتا ہے نا تو سب سے پہلے کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، سب سے پہلے کمزوری کو۔ اور ہمارے اندر اگر کمزوری ہے اور کمزوری ہونے کے باوجود ہم کہیں چمک جائیں تو ایسا نہیں ہے۔ یسوع ڈانٹتا ہے، یسوع کہہ رہا ہے اس کو، اور وہ یسوع کو کہہ رہا ہے چل میرے ساتھ، میرا بچہ مر جائے گا، اس سے پہلے کہ مر جائے کوئی فائدہ نہیں، میرے بچے کو بچا لے۔ یسوع اس کے ایمان پر اس کو ڈانٹتا ہے کہ جب تک تم عجیب کام اور نشان نہ دیکھ لو تمہیں ایمان ہی نہیں لاؤگے۔ تو جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بدن میں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر میں بڑا کام ہو، تاریکی میں نور چمکے، تو پھر آپ بھی ایمانداروں کی جماعت میں ویسے کھڑے ہو جیسا خدا چاہتا ہے۔ ان دیکھے خدا کے پرستار بنو، اور وہ جب آپ کے باطن کے اندر روح پھونکے گا تو آپ کی کمزوریاں سامنے آئیں گی۔ ایک شخص تھا زیادہ کمنڈی، غرور پسند، انا پسند تھا، کسی سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں تھا کرتا،
اور لوگوں کو سکھانے والا تھا، اور اچانک اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی کہ اس سے ایک روشنی نظر آئی۔ گھر میں اکیلے بیٹھا تھا، اور روشنی کس طرح کی کہ وہ دروازے میں سے کوئی داخل ہوتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے، اور وہ چمکتی بھی روشنی تھی، جسامت کسی انسان کی شبیہ جیسی تھی۔ اور جب اس نے روشنی کو دیکھا تو گھر میں جس جگہ بیٹھا تھا اٹھا اور زمین پر بیٹھ گیا اور گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ روشنی قریب آئی اس کا سر جھکتا چلا گیا، اور جب روشنی نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ زور زور سے رونے لگ گیا۔ اس روشنی نے ظاہر کر دیا تیرے کتنے گناہ ہیں۔ اس نے رو کر کہا میری ہڈیوں کے اندر بھی گناہ ہے، میں کیسے پاک ہوں گا؟ تو روشنی میں سے آواز آئی میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ یسوع کا لہو ہر گناہ سے رہائی دیتا ہے، لیکن جو کچھ ظاہر ہے اسے قبول بھی تو کرو۔ جب کمزوری قبول کریں گے تو شفا کے دروازے خود بخود کھلتے ہیں، اور نور چمکتا ہے ظاہر کرنے کے لیے پوشیدہ باتوں کو بھی، چھپی ہوئی باتوں کو بھی، تاکہ انسان ویسا ہو جیسا بلانے والا ہے، وہ پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آج جب میں اس بات کو سیکھ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے افسر کے بیٹے کو شفا دی، اس افسر کو کتنی ضرورت تھی یسوع مسیح کی۔ اونچے مرتبے پہ تھا لیکن بیماری کا مقابلہ کہیں سے نہیں کر سکتا، اسے شافی کی ضرورت تھی۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں ہمیں اپنے شافی کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جن کے بدنوں میں بیماریاں نہیں وہ اپنے ایمان کی ترقی کے لیے نور کا تحفہ مانگے خدا سے، اور جو بیمار ہیں وہ دیکھیں کہ میرے میں کیا کمزوری ہے، اور پاک روح کو بولیں کہ وہ آپ پر ظاہر کرے۔ پھر جب وہ روح ظاہر کرے گا تو اس کا اقرار بھی کریں، اور جب آپ اقرار کریں گے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے باقاعدہ طور پر اعلان کرتا ہوں جو کوئی اقرار کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ یسوع مسیح اسی کے لیے تو اپنی جان دے گیا، اپنا قیمتی لہو بہایا، اور جب اس نے بہایا ہے تو وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور چند لمحوں کے لیے سوچتے کیا وہ افسر کے بیٹے کو شفا دینے آیا؟ ہمارے ایمان کی ترقی نہیں، اور اگر ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے تو اس کا اقرار کریں۔ جب تک آپ اقرار نہیں کریں گے شفا ہرگز کام نہیں کرے گی۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم خداوند یسوع کے پاس آنکھوں کو